बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे दोस्तों, आइए आज हम और आप सुनते हैं माँ खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ये ज़बरदस्त बयान मुफ्ती सलमान अजहरी से। हमने परवरिश में भी बच्चियों के ऐसे हालात अपनाए हैं। मैं भी बताऊंगा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की परवरिश कैसी की। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने जेवर, कपड़े या अपनी जिंदगी गुजारने की कोई चीज नहीं तलब की। जिंदगी में एक ही बार वो आई थी गुलाम मांगने के लिए, तब भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तस्बीह से नवाजा, तस्बीह दे करके भेजा, अपने काम खुद करना उन्हें सिखाया। आज हम अपनी बेटियों की तरबियत में क्या करते हैं? जब तक तुम्हारे घरों में बच्चियां हैं तुम लाड़ प्यार से खूब पालते हो, ठीक है, अच्छी बात है, बच्चियों के साथ नरम अच्छी मोहब्बत, उनके साथ शफकत व मोहब्बत जरूर होनी चाहिए, लेकिन उमूरे खानादारी अगर तुमने उसे नहीं सिखाया, मेरे अजीजों, जिस घर में ये ब्याह करके जाती है उसके शोहर का बाप, उसके शोहर की माँ जितने भी अच्छे हों, लेकिन सास सास होती है, ससुर ससुर होता है, माँ और बाप तुम हो, फिर वहां उसकी तमाम चीजों को देखा जाएगा। अगर वो उमूर खानादारी में बराबर निकली तो वो लोगों की नजर में महबूब रहेगी, अच्छी रहेगी। लेकिन अक्सर हालात ऐसे बिगड़े हैं कि हमने अपनी बच्चियों को लाड और प्यार से पाला, कुछ भी नहीं सिखाया, न वालिदैन के अदब और एहतराम सिखाए, न बड़ों के साथ गुफ्तगू करने के सलीके हमने सिखाए, न लोगों से मिलकर बात करने के अंदाज हमने सिखाए। बच्चियां खेलते खेलते ऐसी बड़ी हो गई, क्योंकि बाप की नजर में 25 साल की बेटी भी जो है वो बच्ची ही होती है। अरे हमारी अभी तो छोटी बच्ची है, तुम्हारे लिए बच्ची है लेकिन दुनिया के लिए नहीं। बल्कि बच्चियां जब तुम्हारी 5 साल की हो जाएं, उसी वक्त से तुम उसकी तरबियत की फिक्र करने लग जाओ। बल्कि इस्लाम ने उससे कबल तरबियत का तुम्हें सलीका दिया है। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त अपनी मां खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कफन पहना रही थी जब उनकी उम्र 3 साल की थी। 3 साल की उम्र थी उस वक्त, वो अपनी मां खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कफन पहना रही थी। कोई बच्ची ये काम करेगी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हरम काबा में आए हैं नमाज के लिए, सजदा कर रहे थे, एक जालिम वहशी दरिंदे ने ऊंट की गंदी ओझड़ी लाकर हुजूर की पीठ पर डाला। उस वक्त कोई नहीं देख रहा था, नन्ही सी ये फातिमा दौड़ती हुई आई जब इनकी उम्र 5 साल की थी, 4.5-5 साल के बीच में पूरी हुजूर की पीठ मुबारका अपने हाथों से साफ किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई भी चीज न लगे, हजरत फातिमा तो 5 साल की उम्र में इसका ख्याल करती थी। अजीजान गिरामी, वो तरबियत उस अंदाज से हुई थी कि उमूर खानादारी में वो पूरा कमाल रखती थी। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बेटियां घरों में खाना बनाना खुद जानती थी। हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद घर पूरा चलाने की जिम्मेदारियां हुजूर की बेटियों के ऊपर थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तो 5 साल की उम्र से ही चूल्हा संभाला था। 5 साल की उम्र में, 5 साल में तो हमारी बच्चियां सिर्फ खेलती हैं ना। मेरे अजीजों, यकीनन तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह पर, इनकी तरबियत पर तवज्जो दो। आप अगर इनको सिखाने में कुछ सख्ती करते हो तो ये बच्चियां बाद में तुम्हें याद करके फख्र करेंगी कि हमारे माँ बाप ने हमें जेवर अखलाक से नवाजा। अगर तुम शादी में इन्हें जेवर नहीं भी दिए, अखलाक की दौलत दिया, तो फिर ये पूरी जिंदगी भर इस जैसी औरत कोई कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया वाले भी देखकर फख्र करेंगे कि इसके माँ बाप ने इसको सोना चांदी अगरचे नहीं दिया, लेकिन अखलाक का जेवर देकर के भेजा है। वो अखलाक के जेवर पर तुम तवज्जो करो। बच्चियां किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं बात करनी चाहिए, ये सलीके बाप सिखाए। कहां हमारे पास वक्त है? हम अपनी बच्चियों को टाइम कब देते हैं? संडे टू संडे, बाकी सब तो हमारे जॉब पर चलते हैं। उस वक्त तो हम काम पर चले जाते हैं जब बच्चे सो रहे होते हैं, और फिर जब वापस आते हैं तब भी बच्चे खा करके सो चुके होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि घरों में बच्चों के साथ
اچھے طرح سے مل بیٹھ کر کے تربیت کا کوئی انداز ملتا بھی ہے تو وہ ہفتے میں ایک بار سنڈے آتا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اصرار کرتے ہیں کہیں پکنک پہ چلو، تو وہ بھی پکنک پہ نظر ہو گیا، کہیں گھومنے کے لیے چلے گئے. تو اسی طرح سے تو پوری جوانی آ گئی، تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی، سبحان اللہ، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کب بڑے ہو گئے. تمہارے سامنے پلک جھپکتے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جوانی کی عمر میں آ جاتے ہیں. اس لیے توجہ کریں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس گھرانے سے میں آج بات کرتا ہوں. ازواج مطہرات نے بھی صبر کا دامن تھامے رکھا. اخلاق تقوی حضور کے گھر میں ایسا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ساری ازواج مطہرات کو بلا رہے ہیں. جس دن حضور کی وفات ہوئی، جس دن حضور کا انتقال ہوا، ساری بیویوں کو بلایا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری بیویوں سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی کے پاس سونا چاندی زیور ہے؟ کسی زوجہ محترمہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرے پاس ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی آخری حالت میں فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ صدقہ کر دو، اگر تم یہ چاہو تو صدقہ کر دو. مشورہ دیا. ازواج مطہرات نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج سے سونا چاندی پہننا عورتوں کے لیے حرام ہو گیا؟ اب ہم زیور نہیں پہن سکتی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حرام نہیں ہے، زیور پہن سکتی ہیں عورتیں، لیکن اے میری بیویوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اب جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت آ گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے اس حال میں نہ ملاقات کروں کہ میرے گھر میں سونا چاندی پڑا ہوا ہو. میں کسی چیز کا مالک بن کر کے میرے مولا کے حضور نہیں جانا چاہتا. فقر اللہ کو پسند ہے، میں فقیر بن کر اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں. رب تبارک تعالیٰ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری دن بھی ازواج مطہرات کو کس چیز کی تلقین فرمائی؟ یہی مال و دولت کی محبت اپنے دل میں نہ رکھو. میں عورتوں سے آج تھوڑی دیر گفتگو کروں. اگر دیکھیں آپ، عورتیں اگر پیسے تمہارے جیب سے لے کر بچا بھی لیتی ہیں، کس لیے بچاتی ہیں؟ ان کے شوق کھانے پینے کے کم ہوتے ہیں، باہر جا کر کے اڑائیں، وہ چند ہوتی ہوں گی، لیکن اکثر عورتوں کا شوق سونا خریدنا ہے، چاندی خریدنا ہے. اور یہ کوڑی جمع کر کے خرید بھی لیتی ہے، یا تو کسی کا شوہر اس کو فورس کر کے یا ماں باپ کو فورس کر کے سونا چاندی جمع کرو. پہنو میری بچیوں، پہنو، زیور تمہارے لیے اللہ نے بنائے ہیں، زینت تمہارے لیے ہے، لیکن تمہاری کل زندگی زیور کے لیے نہیں ہے. تمہارا اصلی زیور تو تمہاری حیا ہے، تمہارے اخلاق تمہاری اصلی زیور ہے. یہ جو ہار ہے، یہ جو کانوں کی بالیاں ہیں، یہ چوڑیاں ہیں، یہ اگر ٹوٹ بھی گئی پھر دوبارہ کسی سونار کے پاس جاؤ، بنا لو، یا پیسے مل جائیں تو پھر خرید لو. سونا چاندی آتے جاتے رہتے. ایک بار اگر تمہاری عزت کے زیور پر داغ لگ گیا، کوئی سونار اس کو ٹھیک کر کے نہیں دے گا، پھر کوئی بازار میں وہ حیا کا زیور نہیں ملے گا جس حیا کے زیور کو آج یہ بازاروں میں بیچتے پھر رہی ہیں. بچیاں ہماری بہت ساری نا سمجھ ہیں، وہ دنیا کے اس بہاؤ میں بہ جاتی ہیں. جب دنیا یہ کہہ رہی ہے دوپٹے نکالو، اپنے بالوں کو لہراؤ، دکھاؤ لوگوں کو تم دکھانے والی چیز ہو. ان ظالموں نے تمہیں ننگا کرنے کی ٹھان لی ہے. آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تمہاری عزت اور تمہاری وقار کو اتنا بڑھایا ہے. اے میرے عزیزو، آج بھی ہم اپنی بچیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو کیا کالا نقاب نہیں پہنا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. وہی غلاف ڈالتے ہیں جس طرح کعبے پر کالا غلاف ڈالا گیا. عظمت والی چیزوں پر ہم پردہ ڈال کر رکھتے ہیں، عظمت والی چیزوں پر ہم غلاف ڈال کر کے رکھتے ہیں. ان عورتوں کو ہم نے مقدس سمجھا ہے، اس لیے اوڑا کر کے رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم انہیں باندھ کر کے پابند کر کے رکھ رہے ہیں. تمہاری عزت، کیونکہ آج درندے ایسے ہیں کہ کوے کے سامنے گوشت رکھو اور پھر یہ کہو کوے کو شریف بننا چاہیے، وہ کیسے شریف بنے گا؟ آج یہی کہہ رہے ہیں نا. جب بھی ہم لباس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کچھ ٹی وی کے اینکرز آ کر کے چلاتی ہیں کٹ لباس میں. آپ صرف لڑکیوں کو بولو، عورتوں کو بولو، مردوں کو کیوں نہیں کہتے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں؟
میرے عزیزوں، قرآن تو بہت پہلے ہی فرمایا ہے کہ مردوں کو نگاہیں نیچی رکھیں، ساتھ میں تمہیں بھی کہا ہے کہ تم اپنی ساری چیزیں ڈھانک کر کے رکھو، اس لیے کہ نگاہیں نیچی شریف آدمی رکھے گا، اور شریر آدمی اور بدماش تو اپنی آنکھیں صرف اسی لیے پھیلاتا رہے گا کہ اسے کہاں چھیتڑے ملیں گے، اللہ اکبر، کہاں اس کو غلاظت ملے گی۔ اور تم کووں کو اگر کہہ دو کہ شریف بن کر کے رہو، ہم گوشت اوپر کھلا رکھے ہوئے، کتنے کوے شریف نکلیں گے؟ کسی سے اگر تمہاری برادری ہو، تعلق ہو، تو وہ کوا ہو سکتا ہے گوشت چھوڑ کے چلا جائے، ورنہ تو کوے کے اندر ہرس ہے، لالچ ہے، وہ ٹھوک مارے گا، گوشت اٹھا لے جائے گا۔ آج ہماری بچیوں کے ساتھ جو ریپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے ان کا اظہار، ماڈرن کلچر۔ میرے عزیزو، میری یہ بات جو ہے نان مسلم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، بہت سارے ہیں، بہت سارے جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اس بات کو سراہتے ہیں۔ حقیقت ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو مشرقی کلچر ہے، یہ اس میں الحمدللہ بہت عافیت ہے۔ اگر تم ماڈرن کلچر کی بات کر کے مغربی تہذیب کو لانا چاہتے ہو، ویسٹرن کلچر، تو اس میں تو یہ ہے کہ ماں کون ہے وہ بھی بچے کو معلوم نہیں، باپ کتنے ہیں وہ بھی معلوم نہیں۔ اس کلچر کو تم پسند کرتے ہو جہاں گدھے اور بیل، کتے اتنا نہیں زنا کرتے ہوں گے جتنا مرد اور عورتیں سڑکوں پر کرتے ہیں۔ کیا وہ کلچر تمہیں پسند ہے؟ جنگل کی طرح اگر جانوروں کی طرح جینا پسند ہے تو پھر معاشرے میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے عزیزو، اسلام کے اقدار کو سمجھو، اسلام نے تمہیں عزتوں سے نوازا ہے۔ مرد یقیناً اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، لیکن بچیاں اپنے جسموں کو ڈھانکیں، اپنے جسموں کی نمائش نہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے جو عورت صرف خوشبو لگا کر اس لیے نکلتی ہے، خوشبو لگانا منع نہیں ہے، لیکن اس کی نیت اگر یہ ہے کہ بازار میں لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، میری خوشبو کو سونگیں، سپرے لگا کر، پرفیوم لگا کر عورتیں جس طرح سے سبحان اللہ، چلیں، بالکل حدیث صحیح پاک فرمایا۔ میں موجود ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ زنا کرنے والی عورت ہے، کہ اس نے لوگوں کو زنا کی دعوت دی، کتنوں کی خواہشوں کو بھڑکایا، کتنوں کی نگاہوں کو خراب کیا، یہ مرکز گناہ بن جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اگر کسی اجنبی مرد نے تمہارے جسم کو بلا حجاب چھوا، زنا بہت دور کی بات ہے، ایک عورت کے ساتھ دوسرا مرد اگر بغیر کسی شرعی تعلق کے چھوا ہے، چھونے کی بات آئی ہے، زنا کی نہیں، چھوا ہے، تو اس عورت پر قبر میں اللہ تعالیٰ 99 سانپ مسلط کرے گا۔ اس میں سے ایک سانپ اتنا قوت والا کہ وہ صرف پونچھ اگر پہاڑ پہ مارے تو پہاڑ پھٹ جائے گا، وہ اس عورت کی قبر پر سانپ مسلط کیے جائیں گے۔ تو اپنے جسم کو کسی کے حوالے ہرگز نہ کرو جب تک تمہارا نکاح نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت ہو تم، ہماری بچیاں یہ دین اسلام کی امانت ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت تمہارے دوپٹوں کے ساتھ ہے۔ تم نے اگر نکال پھینکا تو لوگ صرف تمہارے نام کو نہیں کوسیں گے، سیدھے فاطمہ زہرا کی کنیز کو بھی کوسنا شروع کریں گے کہ یہ نام اس کا فاطمہ ہے، نام اس کا آمنہ ہے، نام اس کا خدیجہ ہے، لیکن اس کا تعلق اخلاق سے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، میں بچیوں سے کہہ رہا تھا سونے اور چاندی کے اکٹھا کرنے میں جو دن اور رات لگا کر پیسے جمع کرتی ہیں، ٹھیک ہے جمع کر لیا، سونا بھی جمع کیا، چاندی بھی جمع کیا، پتہ ہے میں نے دیکھا ہے، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے گھر میں پردہ کر لیا گیا، ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، سب سے پہلے گھر کی عورتیں، بچیاں ہوں اس کی یا بہنیں ہوں یا اس کے رشتہ دار ہوں، آ کر کے سب سے پہلے وہی سونا نکالتی ہیں اس کے کانوں سے، اس کے گلے سے وہ ہار نکال لیتی ہیں، اس کے ہاتھوں سے وہ چوڑیاں نکال لیتی ہیں، پائل نکال لیے جاتے ہیں۔ تمہاری روح کیا نکلی کہ تمہارے گھر والے تمہارا پورا سونا تم سے سلب کر لیے، جس کے لیے تم کوڑی کوڑی جمع کرتے تھے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ جس بچی نے قرآن پاک کی کوئی سورہ یاد کی اور اس کی روح نکلی، مجال ہے پوری دنیا میں کہ کوئی آ کر کے تمہارے سینے سے وہ چھین کے دکھائے، نکال سکتا ہے کوئی؟ تمہارے سینے میں وہ جو چیز محفوظ تھی وہ قبر میں بھی رہے گی۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، اور اس کے پاس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ
محفوظ رہا تو اس سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھائے گی۔ دنیا والے تو چھوڑے، یہاں جس زیور کے لیے آج بچیاں ہماری جان توڑ کوشش کر رہی، میں کہتا ہوں خاطر خواہ زیور اگر تمہیں مل جائے، ایک میانہ رہے، بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ بخالت بھی نہ ہو۔ اگر ہے تمہارے پاس مال تو جتنا تم اپنے سٹیٹس کو دیکھو، اپنے درجات کو دیکھو، اسی اعتبار سے اپنے زیور کو خریدو اور استعمال کرو۔ میں حرام بھی نہیں کہہ رہا ہوں، عورتیں ضرور اپنی بالیاں پہنے، چوڑیاں پہنے، ہار پہنے، ہم تو عورتوں کو زینت کے لیے یہ تمام چیزیں دلا بھی سکتے ہیں، لیکن درمیانی راستہ اختیار کریں، اس میں اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ کوئی غریب بچی دیکھ کر کے للچانے لگ جائے، کاش میرے پاس مال ہوتا میں بھی ایک بڑا ہار لے لیتی۔ ایسا بھی نہ ہو کہ کئی بچیاں ہمارے نکاح میں چلی جاتی ہیں، ان کے پاس ایک چھوٹی سی بالی بھی نہیں ہوتی کان کی۔ ان کے لیے ایسا وقت نہ آئے کہ تمہیں دیکھ کر کے وہ افسوس کرنے لگے۔ عزیزان گرامی، میانہ روی اختیار کریں، درمیانہ راستہ اختیار کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس گھرانے میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، 3 دن تک 4 دن تک کسی بھی زوجہ مطہرہ کے گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا، کھانا ہی نہیں بنتا تھا، یا تو وہ روزے سے ہوتی ہو یا تو فاقے سے ہوتی، لیکن شکایت کبھی نہیں کرتی۔ عورتیں یہ بھی سیکھیں کہ مرد کی تمام حالتیں ہمیشہ ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ آج جب تمہارا نکاح ہوا تھا، تمہارا شوہر نوکری پر تھا، بزنس کرتا تھا، اچانک مندی آ گئی یا پھر اس کی نوکری چھوٹ گئی، تو کیا عورتیں اس مرد کو چھوڑ دیں گی؟ عورتیں اس مرد کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر بھاگ جائیں گی کہ اب یہ کماتا نہیں ہے، کچھ پیسے نہیں لاتا ہے؟ ایسے کئی معاملات ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ 25 سال کھلایا لیکن اب اس کی طاقت میں کمی آ گئی، کچھ تو ہوا جس کی وجہ سے اب کام کاج نہیں کرتا، تو عورتیں ہر جگہ جا کر کے شہرا کرتی ہیں، میرا شوہر ناکارہ ہے، نکما ہے، کچھ کام نہیں کرتا۔ بخاری شریف کی حدیث میں کل ہی پڑھ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ حضور فرماتے، ہن یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ پوچھا کہ کیا کرتی ہیں وہ شوہروں کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا احسنت احداہن الی احداہن الدہر، یعنی جب تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ پورا زمانہ بھر احسان کرو، زندگی بھر تم اس کے ساتھ احسان کرو، پھر جب تم میں سے ایک چیز اگر اس کو نہیں ملی تو کہتی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کبھی بھلائی دیکھی نہیں، تو نے کبھی کچھ اچھا کام کیا ہی نہیں میرے ساتھ۔ یہ جملہ عورتوں کا انہیں دوزخ میں لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ تو نے میرے ساتھ کبھی بھلا کیا ہی نہیں، وہ دوزخ میں۔ ایسی کتنی عورتوں کو دیکھیں آپ، وہ یہی کہتے ہیں کبھی اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، جبکہ کھلا رہا ہے وہ تمہیں، جبکہ وہ کپڑے تمہیں پہنا رہا ہے، تمہارے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، محض یہ ہے کہ تمہاری بہت زیادہ خواہشات کو اس نے پورا نہیں کیا۔ ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ غلط خواہشات عورتوں کی مردوں کو غلط راستے پر لے آتی ہیں۔ ایک بہت اچھا نوجوان ہمارے پاس نماز پڑھتا تھا، مقتدی تھا ہمارا، اچانک وہ غائب ہوا، کئی دن تک نہیں تھا، اور کئی سالوں کے بعد اس کو پھر دوبارہ ہم نے دیکھا تو معلوم کیا بہت بری حالت ہے اس کی، شراب پیتا ہے، باہر کٹوں پر پڑا رہتا ہے، نیک آدمی تھا۔ اس کو بلوایا، پوچھا کیا حالت ہے تیری، کیوں ایسے بن گیا؟ وہ رونے لگا، اور پھر اس نے جو واقعہ بتایا، میں نے کئی جگہ پر اس کو ذکر کیا، کہا کہ میری شادی ہوئی، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں میری بیوی سے، اور محبت سے شادی کیا تھا۔ شادی کے بعد میری نوکری تھی اپنے ہی شہر میں، لیکن میری تنخواہ پوری نہیں ہو پاتی تھی، میری بیوی کے جو خواہشات تھے میں اس کو پورا نہیں کر پاتا تھا۔ میری بیوی کے لیے پھر مجھے اپنا شہر چھوڑ کر بنگلور جانا پڑا۔ میں نے کوئی بڑی نوکری کی تلاش کی، وہاں پہنچا، وہاں پہنچ کر کے جب میں کمانے لگا تھوڑی زیادہ پیسے ملے اور بھیجتا تھا، لیکن گھر میں مہینہ ہونے سے پہلے ہی وہ سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ پھر اخراجات کے لیے میری بیوی مجھے پتہ نہیں کیسے کیسے تانے مارتی،
تو پھر ایسا ہوا کہ میں قرض لینا شروع کیا، قرض میں بھی ڈوبا، ٹینشن اتنا بڑھ گیا، گھر پیسے بھیجنے کا اور ادھر قرض خواہوں کا۔ اس اثنا میں سگریٹ پینے لگا، لوگوں نے کہا کہ سگریٹ پئیں گے تو تھوڑا سا ٹینشن کم ہوتا ہے، پیتے پیتے یہاں تک عادت لگ گئی کہ نوکری جس میں جاتا تھا وہاں کی نوکری بھی چھوٹ گئی، تو غم کی وجہ سے دوست ملے ایسے کہ انہوں نے شراب کی لت لگا دی، اور شراب پی کر کے رات بھر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سی نوکری کون سی بیوی، سب ختم۔ اور اس کے بعد حالت ایسی ہو گئی کہ شراب پی پی کر کے اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے، اس کے گردے سڑنے کو آ گئے، اتنی کثرت سے اس نے پی۔ عمر اس کی 35 سال کی عمر میں اتنے ساری چیزیں کر لیا۔ خیر اس کے بعد اس کی حالت صحیح ہوئی تھوڑی سی، لیکن اس خاتون کے متعلق میں نے نصیحتاً اس کے گھر بھی بھیجا کہ آپ ہمارے اسلام سے تعلق رکھنے والی میری بہن، ایک مرد کے بگاڑنے میں یا اس کے بگڑنے میں تمہاری خواہشات کا بڑا رول ہے، کاش اگر تم اس کو یہ کہتی کہ شراب اور سگریٹ کو ہاتھ مت لگانا، چاہے مجھے آدھی ہی روٹی کیوں نہ بھیجو، اگر یہ کہتی تو شاید تیرا شوہر آج اس طرح سے گردوں کی بیماری میں نہیں ہوتا۔ آج اس کی بیماری پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور واویلا کرتی پھرتی ہے کہ مجھے مسکین بنا ڈالا، کم عمر میں مجھے ایسی نوبت پر لے آیا۔ یہ ساری وجہیں عورتیں کبھی کبھار بن جاتی ہیں۔ میں خواتین سے ضرور کہوں گا کہ اپنے شوہروں سے طلب کریں، تم محبت کے ساتھ ساری چیزیں طلب کرو، لیکن اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ حرام کاموں کی طرف چلا جائے، اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ تمہارا شوہر حلال کو چھوڑ کر کے پھر ڈاکہ زنی کرنے لگ جائے، چوری کرنے لگ جائے۔ ظاہر سی بات ہے جس شوہر کی آمدنی 1000 روپے ہو تو 5000 کا میک اپ سیٹ مانگو گی تو چوری کر کے لائے گا نا، یا تو پھر کسی کو ٹوپی پہنائے گا، دھوکہ دے گا، یا تو پھر قرضہ لے کر کے آئے گا، شریف آدمی بھی ہو۔ یہ خواہشات اتنی زیادہ نہ ہو، بلکہ اسلامی لمٹ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ایک معاشرتی زندگی بہترین انداز میں گزار سکتے، وہ زندگی آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات سن لیجیے آپ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سے صحابی؟ اصحاب صفہ میں سے، جو 70 صحابہ حضور کی مسجد میں ہمیشہ رہتے تھے، گھر بار چھوڑ کر کے آئے، اور صدقے پر یہ چلتے تھے، جو کچھ بھی ان کو صدقہ آتا تھا وہی کھاتے تھے۔ ایک بار 2 دن تک کچھ بھی نہیں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیٹ پر رسی باندھ لیا کہ پیٹ کھلا رہتا ہے تو بھوک زیادہ لگتی ہے، ٹائٹ کر لو تو بھوک کم لگتی تھی۔ پھر میں نکلا جا کر کے حضور کو دکھاؤں، اسی اثنا میں حضور اپنے حجرے سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صفہ میں 2 دن سے کوئی صدقہ ہی نہیں آیا، نہ کھجوریں نہ دودھ، اور میرا پیٹ جو ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے سکڑتا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھا کر کے دکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے بھی رسی سے 2 پتھر باندھے تھے۔ کہا ابو ہریرہ میں نے بھی 3 دن سے تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، میں نے کیوں ذکر کیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چلو تمہیں بھوکا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ میں چلو۔ نکلے، دوپہر کا وقت تھا، دیکھا باہر مسجد نبوی کے حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی آئے ہوئے تھے۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ کیسے باہر آنا ہوا؟ وہ دونوں بھی اپنا پیٹ پکڑ کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بھوک نے ہمیں باہر لایا۔ حضرت ابو بکر تو یہ کہہ رہے تھے بھوک شدت کی لگی ہے تو اس وقت باہر کیوں آئے؟ کہا چہرے رسول دیکھتے ہیں تو بھوک ختم ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھ کر بھوک کو کم کرنا، یہ وہ صحابہ جو پوری دنیا پر حکمرانی کر چکے، یعنی عدل و انصاف کے اعتبار سے یہ صحابہ فاقہ میں رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو لے کر ایک جگہ کی طرف کا قصد فرمایا، اور حضور سیدھے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر آئے۔ یہ میزبان رسول ہیں، جس وقت میرے آقا مدینے میں اترے تھے تب بھی پہلے ان کے ہی گھر پہ اترے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر پر سیدھے اندر آئے، کہا ابو ایوب ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا باہر گئے ہیں کام پر۔
کہا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ ان کی بیوی کہنے لگی ابھی تو کچھ بنا نہیں. اسی اسنا میں انہوں نے بلوایا اپنے شوہر کو. حضرت ابو ایوب بھاگتے ہوئے آئے. کہا دوپہر کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر پر آنا. اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا 6 مہینے کی بکری کا ایک بچہ ہے, جلدی ذبح کرو اور اسے کھلا دیتے ہیں. انہوں نے بکری کو ذبح کیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سالن بنا. کتنے لوگ تھے؟ ابو بکر, عمر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہیں, سالن بنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس گوشت کے سالن کی خوشبو آدھی بھوک ختم کر چکی تھی. حضرت ابو ایوب نے جب وہ سالن پیش کیا دسترخوان پر, سنیے میرے عزیز ہو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ایوب ایک اور برتن ہو, ایک اور کھٹوری ہو تو لے آؤ. وہ لے آئے. سالن کو حضور نے آدھا آدھا کیا اور کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچاؤ. 8 دن سے وہ فاقے میں. فاطمہ کا 9واں دن ہے آج فاقے کا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات, لیکن انہوں نے احساس تک نہیں ہونے دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا کہاں ہے جانتے؟ حضرت فاطمہ کے گھر سے لگ کر کے تھا. جہاں یہ اصحاب صفہ بیٹھتے بی بی فاطمہ کے گھر سے لگ کر کے تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 9واں دن فاطمہ کے فاقے کا ہے. ہم 2 دن میں صبر نہ کھا کر باہر نکل آئے. فاطمہ کے گھر سے چوں کی آواز تک نہیں آتی تھی. وہاں حسنین کریمین بھی پل رہے ہیں, مولا علی شیر خدا بھی ہیں. ان کا مسجد میں آنا جانا کسی کو احساس تک نہیں دلاتا تھا کہ گھر میں کوئی چیز کی کمی ہے. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے میرے عزیزوں. جتنے بھی ان کے تذکرے کیے جائیں وہ کم ہے. انہوں نے پوری دنیا کو جینے کا ایک مزاج دیا. آج سب سے زیادہ اگر ہم اپنے اندر کی خرابیاں ختم کر سکتے ہیں تو 2 چیزیں. قناعت اختیار کرو, جتنا ملے اس پر صبر, اس کو قناعت کہتے ہیں. آج رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے یہ بہت ہے, کافی ہے. یہ ایک بار کہہ کر کے تو دیکھو, مولا تعالیٰ بے انتہا پھر تمہیں نوازتا ہی رہے گا. ہر بندہ یہ کیا کہتا ہے ابھی بس نہیں ہوا. ارے اتنے سے تھوڑی نہ چلتا ہے. ایک نوکری کرنے والا پھر آ کر کے کہتا ہے حضرت اور ایک نوکری کرنا چاہتا ہوں خالی ٹائم میں. کہا اتنے سے کافی نہیں ہو رہا ہے. کہاں اتنے سے ہو پائے گا, بمبئی کی مہنگائی ہے, جبکہ کھانا پانی ساری چیزیں چل رہی ہیں. قناعت کرنے کا اگر تمہارے اندر مزاج پیدا ہو گیا تو یہی تمہارے اسی انکم کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بنائے گا کہ تم اپنا گھر چلا کر کے بھی کئی لوگوں کو قرضے دیتے رہو گے. برکت اس کا نام ہے, برکت کثرت کا نام نہیں. آپ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے کہ اگر آپ کی تنخواہ آج 25,000 ہے اور پڑوسی کی تنخواہ 1 لاکھ ہے تو یہ مت کہنا کیا برکت ہے اس کے گھر. برکت نہیں, اس کے گھر میں کثرت ہے. کثرت یعنی بہت زیادہ ہے. زیادہ ہونے کو برکت نہیں کہتے. اگر تم 25,000 میں کھا پی کر کے کسی کے محتاج نہیں تو اس 1 لاکھ سے تمہارے 25 بہتر ہے. تمہارے پاس برکت ہے. تو یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو کہ مولا جتنا تو عطا کرے اس پر مجھے صبر عطا کر. یا عورتیں بھی, مرد بھی, بچے بھی. بچوں کی تربیت میں ایک خاص عنصر یہ جو ہمارا ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں کہ تمہارے بچے جو بھی طلب کریں فوراً اس کو حاضر کر دو. یہ ہم لوگ چاہتے ہیں نا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہماری کمائی آخر ہے کس کے لیے, انہی کے لیے تو ہے. جو مانگے وہ لا کر کے دے دو, جو طلب کرے وہ لا کر کے دے دو. یہ بری خصلت بچوں میں ہم نے ڈالی. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ باپ سے تو مانگ سکتے ہیں لیکن پھر بعد میں دوسروں سے جب یہ وہی چیز مانگنے لگ جاتے ہیں ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں. کیسی عورت ہے یہ کہ صرف مانگتی رہتی ہے, منہ کھلتا ہی رہتا ہے. کیوں؟ اس کا قصور کیا ہے؟ آج وہ شوہر سے جو مانگ رہی ہے اس کی عادت اس کے باپ نے ڈال کر رکھی تھی. وہ بار بار پوچھتی تھی, باپ ہر چیز لا کر کے دے دیتا تھا. کبھی کبھار بچیوں کو یہ بھی صبر سکھائیں. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹی کو 1 نہیں 10 خادم دے سکتے تھے. میری فاطمہ عیش سے زندگی گزارے. بدر کے قیدی غلام بنا کر کے دیے جا رہے تھے. حضرت فاطمہ کو حضور 10 غلام دے سکتے اور صحابہ کو اعتراض کیا ہوتا؟ جنتی خواتین کی سردار کے گھر میں اگر 10 خادم کام کر رہے ہیں فخر سے کام کر سکتے تھے.
لیکن حضور نے کیا کہہ کر کے بھیجا؟ فاطمہ جاؤ صبر کرو، تھکن زیادہ ہو جائے تو رات میں تسبیح پڑھو۔ اللہ اکبر، سبحان کبھی کبھار بچیوں کو یہ بھی تلقین کرو، ہر دن اگر اچھے کھانے کی عادت ہمارے پاس ہے تو جان بوجھ کر کے کبھی ہلکا کھانا انہیں کھلانے کی عادت ڈالو، تاکہ برے اوقات میں انہیں صبر کرنے کا سلیقہ آ جائے، برے اوقات میں ان کو صبر کرنے کا طریقہ آ جائے۔ مجھے بات یاد آتی ہے، میں میری تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بچپن میں خود ہمارے گھر کی حالت ایسی کہ الحمدللہ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میرے والد محترم بڑے عالم دین تھے، لیکن کئی اوقات ایسے ہوتے کہ ہماری والدہ کو یا بہنوں کو کچن میں جانے سے روک دیتے کہ آج کھانا نہیں بنے گا، کوئی کھانا نہیں بنائیں گے، باقی سارے لوگ کیا کھائیں گے؟ سارے لوگوں کو چوڑا ہوتا ہے اس میں کیلا پیس کر کے وہی کھلا دیتے، سخت ترین ہوتا، چبانے کے لیے کتنا ٹائم لگ جاتا۔ یہ آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ سخت چیزیں بھی ان کے حلق سے اتارو تاکہ زندگی گزارنے کے ان کو سلیقے آ جائیں، کیونکہ وقت زندگی میں ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتا۔ کبھی تم سب لٹ گئے، اگر کہیں تمہارے اوپر اچانک غریبی آ گئی تو یہ جو چٹخارے لگے ہوئے زبان کے پھر کیا کرو گے؟ روز اچھے کھانے کے جو مزے لگے ہوئے ہیں، اچانک اگر تمہارے پاس مال نہیں ہوگا تو پھر شیطان تمہارے اندر یہ کوشش کرنے کی یہ عادت ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ چلو فلاں جگہ چوری کر لو تو تمہاری زبان کو سکون مل جائے گا۔ پھر آدمی اپنی لذتوں کے لیے یا تو کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا چوری کرتا ہے، حتیٰ کہ کئی ایسے لوگ آج دنیا میں ہیں جو اپنے جسم بیچنے کا کاروبار بھی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی خواہشات بڑی ہیں، ان کی خواہشات زیادہ ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ میری خواہش اگر آج رات فلاں جگہ جانے کی ہے تو میں جا کر کے رہوں گا، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ خدا کے لیے جو کام جس طرح بندہ کرتا ہے ویسے کچھ لوگ اپنی خواہشات کے لیے کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے سب کو چھوڑتے ہیں۔ ماں باپ چلاتے رہے رات بھر، نہیں میری خواہش ہے آج جانا ہے تو جانا ہے۔ یہ کئی لوگوں کی جو خواہشات ہیں انہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ایسے لوگوں کی حمایت کریں گے؟ ہرگز نہ کرنا ایسے لوگوں کی حمایت، ایسے لوگوں کی حمایت نہ کریں۔ حضور کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے جو صرف خواہش کے پیچھے لگے رہتے ہیں، صرف خواہش کے پیچھے۔ قربان کرو میرے عزیزوں، کچھ چیزوں میں صبر کرنا سیکھو۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر ہے کہ یہودی عورتوں نے ایک بار پلان بنایا، فاطمہ کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پیوند لگے ہوتے ہیں، کپڑوں پہ بھی پیوند لگا رہتا تھا، رسول خدا کی بیٹی ہے۔ یہودیوں نے، عورتوں نے ایک دعوت رکھی اور اس میں حضرت فاطمہ کو بلایا کھانے کے لیے، نہیں وہ کوئی ایسا ہی کہ اس میں سارے شہر کی اچھی خاصی عورتیں تھیں۔ حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم آؤ اپنے اسلام کی دعوت دو، تو اس غرض سے حضرت فاطمہ کو بلائے، لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ حضرت فاطمہ کے لباس پر سارے لوگ ہنسیں۔ رسول خدا کی بیٹی کیسا لباس پہن کے آئی، اس کے پاس پہننے کو لباس تک نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے منظور کر لیا، میں آؤں گی جہاں اسلام کی بات ہوگی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی بات ہوگی۔ رات کو جب نکلنے لگی، اللہ اکبر، روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جنتی لباس آیا، جبرائیل امین کے ذریعے سے حضرت فاطمہ کو حضور نے پیش کیا۔ حضرت فاطمہ وہ جوڑا پہن کر کے آئی ہیں، اللہ اکبر۔ عورتیں بتاتی ہیں کہ وہ اندھیرے کمرے میں آئے تو پورا روشنی ہو چکی تھی، ویسا لباس ہم نے نہ کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ پوچھا فاطمہ سے کہ فاطمہ ہم تو آج کسی فنکشن یا دعوت کے لیے نہیں بلائے تھے، ہم تو صرف تمہارے لباس کا مذاق اڑانے کے لیے آج دعوت دیے تھے، یہ لباس تمہارے جسم پر آیا کیسے؟ حضرت فاطمہ نے کہا او خواتین، جب کوئی اللہ والوں کا مذاق اڑانا چاہے اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر ایسے رد کے لیے لباس اتارتا ہے کہ پھر دنیا میں ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس لخت جگر کو اللہ عز و جل نے جنتی لباس اتارا، ان کے گھر میں جنتی دسترخوان اترا، حتیٰ کہ اس گھرانے کی حالت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک مسکرانے لگے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل وحی لے کر کے آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، اندر نہیں آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آؤ۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی یہ عزت ہے کہ وہاں جبرائیل بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے۔ اس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سادگی پر لاکھوں سلام۔ لیکن جانتے ہیں آپ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بات آج میں تھوڑی سی آگے بڑھا کر کے رخصت ہونا چاہوں گا۔ عورتوں کو بھی فکر کیا ہونی چاہیے، بچیاں اپنے باپ، اپنے شوہر اور اپنے بھائیوں کی بھی اگر آج فکر کر لیں، بہت ساری چیزوں سے یہ آزاد ہو جائیں گی، بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو جائیں۔ ہو کیا رہا ہے کہ بچیوں کو ایسا لگتا ہے ہماری زندگی میں کل کام ہمارا مقصد کھانا بنانا، صبح دوپہر شام میں بچے ہوئے کپڑے دھلنا، ہانڈیاں مانجنا، اس میں سے بھی کوئی وقت بچ جائے تو سیریل دیکھنا، اس کے علاوہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا ایک مقصد دیکھیں آپ۔ جانتے ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دختر نیک اختر جن کی ہمیشہ تمنا کیا رہتی تھی، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے ان کا نکاح طے کیا تو مہر مقرر کرنے کے لیے حضور نے خود ان سے مشورہ کیا، حضرت فاطمہ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سبحان اللہ، بالکل اپنی صحیح فرمایا۔ وفات کے وقت آخری دن ہے ان کی زندگی کا، جلدی جلدی کپڑے دھو رہی ہیں، گھر کا سارا سامان سلیقے سے لگا رہی، حسنین کریمین کو نہلا رہی۔ حضور کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو سارے کام کروا کر کے دے رہی۔ حضرت علی جلدی اندر داخل ہوئے، پوچھا کہ فاطمہ آج یہ اتنی تیزی سے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا میرے شوہر نامدار رفیق حیات، میں چاہتی ہوں کہ حسنین کریمین کو آخری بار اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں دھلاؤں، مجھے معلوم نہیں کہ میرے بعد انہیں اب کون پہنائے گا، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی آخری ساعتیں آ گئی۔ تو حضرت علی نے غمناک لہجے میں دیکھا تو حضرت فاطمہ اندر گئی، ایک طاق میں سے ایک چٹھی لے آئی، کہا کہ یہ چٹھی کھولنا مت، میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں ہی میرے سرانے پر رکھ دینا، دفن کر دینا اس کو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس رفیق حیات سے ہمیشہ راضی رہے، ہمیشہ راضی رہے۔ حضرت فاطمہ سے کہتے فاطمہ کیا یہ راز مجھے بھی نہیں بتاؤ، اس چٹھی میں کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اے میرے سرتاج علی مرتضیٰ، جب آپ سے میرے نکاح کی بات ہو رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کہا فاطمہ علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ علی اخلاق میں بہت بلند ہے، علی تہجد گزار ہے، تقوی شعار ہے، کیا میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کروں؟ اور مہر میں علی کو میں نے 400 مسقال چاندی کی بات کی ہے، کیا تم اس بات سے راضی ہو؟ اللہ اکبر۔ باپ سبحان اپنی اللہ۔ بیٹیوں سے پوچھے بے شک، نکاح بے کے شک۔ متعلق، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے عرض کیا آقا علی سے نکاح تو منظور ہے لیکن مہر یہ منظور نہیں ہے، مہر یہ کم ہے، 400 مسقال اس زمانے کے بہت ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تم مہر میں کیا چاہتی ہو بتاؤ، میں علی سے مطالبہ کروں۔ حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرا نکاح اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فاطمہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں۔ تب حضرت فاطمہ کہتی ہیں تب تو پھر مہر زیادہ ہو، اللہ رب العزت اس نکاح کا معاملہ فرما رہا ہے
تو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 400 مسقال چاندی اللہ نہیں. اکبر. پھر پوچھا کیا مہر چاہیے؟ حضرت فاطمہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے آپ گزارش فرمائیں کہ علی کا نکاح فاطمہ سے اس مہر پر ہو کہ رسول پاک کی امت کی بخشش لکھ دی جائے، آپ کی امت کی مغفرت لکھی جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے. رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے. اے رب ذوالجلال، فاطمہ میری امت کی بخشش کا سوال کر رہی ہے، مہر میں اسے یہ چاہیے. روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا سر اٹھائیں. آپ کی آدھی امت کی بخشش فاطمہ کا مہر ٹھہرا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے وہ لکھوا لیا تھا چٹھی میں تاکہ بروز قیامت میں میرے رب سے میرے حبیب کی امت کی بخشش کا سوال کروں. اے علی، اس چٹھی میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوچ ہے. اے میرے عزیزو، ہم کون ہیں جو میرے آقا کی امت کی خبر رکھتے ہو؟ ہم میں سے کس کو یہ طلب ہے کہ رسول پاک کی امت گڑھے میں گرنے سے بچ جائے؟ یہاں تو گڑھے کھودے جا رہے ہیں، جتنے گرے تو اچھے ہیں. ہم میں سے کون یہ چیز کی خواہش رکھتا ہے؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یہتم بامرنا فلیس منا. جس نے اس حال میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. آج کیا یہ دردناک حالات ہمیں بیدار نہیں کرتے؟ کوئی ہم میں سے یہ دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ اب امت کا بھلا کر دے. ہمارے نوجوان نسل جس راہ پر جا رہی ہے، ہم آنکھیں دیکھ دیکھ کر کے تاڑ تاڑ کر کے بھی سبحان اللہ، بالکل اس کے متعلق نہ دعا کرتے ہیں نہ اس کے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. وہ حضرت فاطمہ تھی جو گھبرا جاتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور کو اگر کوئی ایک درد ستاتا ہے تو وہ امت کی فکر کا درد ہے، امت کا غم ہے، امت کی بخشش کا درد. جب مدینہ طیبہ میں واقعہ ہوا کہ صحابہ نے کہا اچانک حضور پاک نظر نہیں آ رہے ہیں، صحابہ بے قرار ہو کر ڈھونڈنے لگے کہ آقا ہیں کہاں. ایک صحابی نے پا لیا حضور مدینے کے نواح میں دور کسی ایک جنگل کے پاس سجدے میں ہیں. اور حضرت ابو بکر وہاں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے. ایک بکریاں چرانے والا گزر رہا تھا، پوچھا کیا میرے آقا کو تو نے دیکھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کئی لمحے ہو گئے نظر نہیں آ رہے. اس چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے، تمہارا آقا کون ہے. ہاں البتہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ایک آدمی اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی آواز سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، چارہ چھوڑ دیا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا یقیناً اس طرح کا رونا تو میرے آقا کا ہی ہوگا. حضرت ابو بکر نے پوچھا اس چرواہے سے اے بندے تو بکریاں چرا رہا ہے، رونے والے کو دیکھا وہ کیا کہہ کر کے رو رہا ہے؟ کہا پتہ نہیں، امت امت کہتا ہے اور روتا جاتا ہے. حضرت ابو بکر بے اختیار روتے ہوئے قریب آئے. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنسوؤں سے زمین تر تھی. کہہ رہے تھے میرے آقا رب ذوالجلال کے حضور، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے. میری امت بڑی بھولی ہے، وہ مجھے نہیں پہچانتی. سچ فرمایا آقا آپ نے، آپ کی امت آپ کو کہاں پہچان رہی ہے؟ آج ہم نے دوسروں کو پہچان لیا، اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچاننے سے دور اللہ اکبر، سبحان اللہ. بتانے کے لیے اگر کوئی کوشش بھی کرے تو ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہم حضور کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں. دیکھو آج ہمارے گھروں میں جا کر بچوں کو اٹھا کر کے پوچھو، ہر فلمی ہیرو کا بایو ڈاٹا اسے یاد ہوگا، کون کہاں رہتا ہے، کون کیسی ایکٹنگ کرتا ہے، کس کے کتنے فلم ہیں، سارے اسے یاد ہیں. اسے اگر میرے آقا کی ذات کے بارے میں پوچھو تو کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا. صحابہ کے بعد دیگرے وہاں آئے، سبوں نے درخواست کی کہ آقا سر مبارک کو اٹھائیں. سجدہ اتنا طویل ہو گیا تو جسم پر تکلیف ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں ہیں. تو اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ حضور کسی کی بھی بات پر سر نہیں اٹھاتے. مشورہ یہی طے پایا کہ حضرت فاطمہ کو بلایا جائے، اگر حضرت فاطمہ کہیں گی تو حضور ضرور سر اٹھائیں گے. سبوں نے جا کر کے سیدہ کے گھر یہ درخواست کی کہ اللہ کے حبیب تمہارے بابا سر جو سجدے میں رکھیں اٹھاتے نہیں، بے اختیار روتے جا رہے ہیں.
सुभान अल्लाह। सैयदा हिजाब के साथ आई, पर्दे के साथ आई, सारे लोग हट गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर हाथ रखती, कहती हैं बाबा आपकी फातिमा आई है, आप सर उठाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में सर रखे हुए थे। हम गुनहगारों की तस्बीह, आज हम सजदे में जाते हैं तो अपनी मतलब की मांगने के लिए जाते हैं। हम तो सजदों में यही कहते हैं ना, मौला मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। वो रसूल पाक हम जैसे निकम्मों को मांग रहे थे, मौला बाद में आने वाली उम्मत मेरे हवाले कर। कुर्बान जाओ उस नबी के सजदों पर कि हमको हुजूर ने सजदों में मांगा है। सैयदा फातिमा की बार बार इसरार पर हुजूर ने सर नहीं उठाया। सैयदा कायनात ने सिर्फ इतना कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा आपसे वादा करती है आज के बाद से मौला ताला जितनी भी मुझे हयात देगा, जब तक की जिंदगी देगा, कसम है रब्बे जुल जलाल की, फातिमा कोई रात नहीं सोएगी, सिर्फ आपकी उम्मत की बख्शिश की दुआ करेगी। सिर्फ मैं आपकी उम्मत की बख्शिश की दुआ करूंगी। हुजूर पाक ने जब उनसे ये सुना तो अपना सर उठाया, फातिमा को देखा कि मेरी उम्मत की बख्शिश का दर्द ये भी रखती है। मेरे अजीजों, एक बेटी की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो अपने बाप की फिक्रों में साथ दे। बाप जिस तरह की फिक्र में है उसी फिक्र में वो लगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस लख्ते जिगर ने उम्मत का बोझ अपने ऊपर उठाया। और फिर रिवायात ये बताती हैं, रात के बाद वो खुद सजदे में जाती थी तो इधर बिलाल हबशी की अजान हो जाती थी फजर की, तब तक वो सजदे में रहती थी। ऐसी महवियत का आलम होता था कि वो कहती थी सर उठा करके कि रातें बहुत छोटी हैं, मेरा पूरा सजदा नहीं हो पाता। उस सईदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा, लाखों सलाम हो, लाखों करोड़ों दुरूद हो उनकी तुरबत अनवर पर। जिंदगी गुजारने के हजार सलीके हमारे घरों को दिए हैं। और याद रखो, आज मेरी बहनों और बच्चियों से जरूर कहूंगा, जितना करबला तुम सुनोगी सब फातिमा की गोद से निकले हुए शहजादों का ही करबला है। पूरी दुनिया को अगर किसी ने हसन दिया है तो ज़हरा ने दिया। पूरी दुनिया को इमामत का बादशाह हुसैन अगर दिया है तो फातिमा ने दिया है। पैर से अपने झूला झुलाती थी, हाथ से रोटियां बनाती थी, हाथ से रोटियां बनाते पैर से झूला झुलाती। उस झूला झुलाने के वक्त भी कई आयतें हैं पढ़ती रहती थी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, कभी यासीन वल कुरआनिल हकीम। ये कुरान की सूरतें तिलावत हो रही है, हसनैन करीमैन को झूले झुलाए जा रहे हैं। यहां तो हम गाने फला फला चीजें गा करके बच्चों को सुलाने की आदत डालते हैं। हसनैन करीमैन ने तो अपनी मां से कुरान की लोरियां सुनी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये घराना जो पूरे दीन इस्लाम को बचाने का जामिन है। देखिए आप, हुजूर जब नजरान के ईसाइयों के साथ मुकाबले के लिए भी चले थे तो इन्हीं घर वालों को लेकर चले थे। मैं कल अहले बैत के जिक्र में अर्ज करूंगा, सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ये दुनिया से गई भी है तो इस शान से गई है। हजरत अली से वसीयत किया था कि ऐ अली, मेरी मौत हो जाए तो ज्यादा शोहरा मत करना। मैंने अपने पर्दे की बड़ी पाबंदी की है, रात के वक्त जनाजा निकालो ताकि जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। बेशक। कुल मिलाकर रिवायात सहीहा ये बताती हैं कि आपके जनाजे में और आपके कब्र के दफन में 8 लोग थे, वो सिर्फ खानदान वाले थे। हजरत अली, हसन, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला और दीगर कुछ साहब जो अहले बैत में से थे। यही लोग रहे। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रात के वक्त दफन किया गया। अब आखिरी हदीस सुन लो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाओ मेरी बच्चियों, आज अगर तुम ये कोशिश कर लो कि कल मैं फातिमा ज़हरा की चादर के साए तले क़यामत में उठाई जाऊं, इतनी भी अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो मुबारक हो तुम्हें। हदीस सुन लो मुझसे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का मंजर होगा, अहले महशर अपने हिसाब किताब में मसरूफ होंगे, सबका हिसाब किताब चल रहा होगा। तपती हुई गर्मी, वो तांबे पीतल की जमीन, लोगों में नफ्सा नफ्सी का आलम। अचानक एक मुनादी, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या अहले महशर गद्दू अबसारकुम
فإن فاطمة بنت محمد تمر إلى الجنة۔ اے محشر کے میدان میں کھڑے ہونے والے لوگوں، سب اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے۔ 70,000 عورتوں کے جھرمٹ میں حضرت فاطمہ جنت میں جا رہی ہوں گی۔ قیامت کے دن بھی حکم ہوگا کہ نگاہیں نیچی کرو، نگاہیں نیچی کرو، شان والی فاطمہ جا رہی ہے، رسول پاک کی گھر والی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، آج بچیوں کو یہ واقعات سنائیں، اپنی بہنوں کو یہ سیرتیں سنائیں، تاکہ ان کے اندر عفت، حیا اور جذبہ حجاب پیدا ہو۔ بے حیا عورتوں کے قصے سناؤ گے تو بے حیا بنیں گی، گندے سیریل اور گندے فلموں کو دکھاؤ گے تو ویسے ہی بننے کی عادتیں آئیں گی۔ کبھی کبھار میں عورتوں سے گزارش کروں گا، پوری زندگی ٹی وی پر نہ گزاریں، تھوڑا کبھی کبھار سیرت فاطمہ کو پڑھ لیا کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کی سیرت پڑھ لیا کریں۔ یاد رکھنا، اگر تم نے سیرت بھی پڑھ لی، آج حسن و حسین نہیں صحیح، غلام حسن اور غلام حسین تو ضرور پیدا ہوگا، تمہاری گودوں میں نونہال آئیں گے جو امت کی اصلاح کا کام کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں بارگاہ رب العزت میں، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ اے رب ذوالجلال، رسول پاک کے اس سخی گھرانے سے ہم سب کی محبتوں کو ہمیشہ قائم دائم رکھ۔ مولا، رافضیوں سے، خارجیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ رسول اللہ کی اس آل جس آل میں ہر بچہ نور والا بچہ ہے، میرے مولا اس گھرانے کا فضل، ان کا سایہ، ان کا کرم ہم سب کے سروں پر قائم فرما۔ رسول اللہ کے گھر والوں کی برکتیں ہم سب کو نواز دے، ہماری بیویوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو عفت، حجاب، حیا عطا فرما دے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، جتنے اس محفل میں حاضر ہیں اور جو دور سے سن رہے ہیں، بچیاں، عورتیں، گھروں کی خواتین، سب کو مولا چادر زہرہ عطا فرما دے۔ قیامت کے دن مولا ہمارے گھر والیوں کو سب کو اس فاطمہ زہرا کی جھرمٹ میں جگہ عطا فرما دے، جس جھرمٹ میں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی طرف جا رہی ہو، اسی جھرمٹ میں مولا ہماری ماؤں، بہنوں اور بچیوں کا حشر فرما دے۔ اے کریم خدا، آج پوری دنیا کو پھر سے فاطمہ کی ضرورت ہے، جو ایسی گود سے حسن و حسین پیدا کرے، جو کربلا کے واقعات کے بعد پھر سے اسلام کو زندہ کرے۔ مولا ہم سب کو ایسی خواتین عطا فرما، ایسے اصلاح کرنے والے بچے عطا فرما، ہمارے معاشرے کو نظر بد سے محفوظ فرما۔ کریم خدا ہماری مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہماری اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ قیامت کے دن اسی مجلس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ امت مصطفیٰ کی خیر ہو مولا، دشمنان اسلام کو تو تباہ و برباد فرما، ان کے ناپاک منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہماری دعاؤں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے قبول و مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب آپ کے نکاح کا وقت آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے جب پیغام آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کیا، اللہ اکبر، اور دونوں کا نکاح کیا، بے شک سادگی سے نکاح ہوا۔ تھوڑا سا جہیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے جہیز کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، بعض لوگ اس کے جواز کے لیے اپنے سارے ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے اس جہیز کا لفظ استعمال کرتے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے مدینے میں، جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ جب شادی ہوئی تو گھر الگ کرنا پڑا، تو جب نیا گھر لیا گیا تو حضور نے کچھ سامان دلایا، یہی جہیز ہے بھائی، نیا گھر دلایا جا رہا ہے، آج سے نئی زندگی وہ شروع کر رہے ہیں تو کچھ تو سامان لگے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ گھر میں برتنے کے جو سامان حضرت فاطمہ کو دلائے، اسی کو جہیز کا نام دے کر کے یہاں کروڑوں وصول کرنے لگ گئے۔ ہاں، یہاں تو 4 لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں پھر بھی جہیز لا رہے ہیں، بڑا بھائی بھی لایا، منجلہ بھائی بھی لایا، تیسرا بھی لایا، اب تجوریاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے پھر بھی لایا۔ وہ نیا گھر بنایا گیا تھا حضرت علی کا،
تو انہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ رہنے کے لیے جو سامان دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سامان دیا گیا تھا، روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم دی تھی اسی رقم سے دلایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر ادا کیا اتنا مہر کوئی نہیں دینا چاہتا۔ آج مہر نظر نہیں آتا لیکن جہیز نظر آتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا جہیز لوگوں کو معلوم ہے، حضرت علی کا مہر نہیں معلوم۔ 10,000 سے زیادہ ہو جائے تو جماعت میں جھگڑے چلتے ہیں، مہر اتنا زیادہ کیوں رکھا؟ اور جوڑا 25,000 کا عورت کی طرف سے ضرور چاہیے۔ تم 10,000 کا مہر اپنی اس عورت کو نہیں دینا چاہتے جس کے ساتھ پوری زندگی بتانے والے ہو، وہ اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر رہی ہے، 10,000 کا مہر نہیں دینا چاہتے۔ 786 روپے رکھو مولانا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ 786 روپے میں پوری اس کی 50 سال زندگی خرید رہے ہو، پتہ نہیں کتنی زندگی، 50 ہے، 25 ہے، 40 ہے، جو بھی ہے۔ میرے عزیزو، مہر جو ہے اس کا شرعی حق ہے جو اس کی پوری زندگی کے لیے تم دے رہے ہو۔ یہ نہیں کہ خالی ایک رات کا یہ معاوضہ ہے یا ایک شادی کے دن کا کوئی نذرانہ ہے، پوری زندگی کا اس کا حق ہے۔ آپ انصاف تو کر کے دیکھو، آپ اس سے اصول کتنا رہے اور اسے دے کیا رہے۔ ہاں، شادی کے وقت جو تمہارے لیے اس کا باپ خرچہ کرتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں چلا گیا۔ بہرحال میں اس عنوان پر نہیں جاتا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے۔ سبحان اللہ، بالکل حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں، منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور ہے۔ حضرت علی مہر کتنا دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 مسقال چاندی دیں گے۔ 400 مسقال چاندی، وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے، آپ کسی بھی دارالفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں کتنا بیٹھتا ہے اگر کسی کو شوق ہے تو۔ حضرت فاطمہ کا یہ مہر طے پایا، مہر مقرر بھی ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کس کی جانب سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں تو پھر میرا مہر بھی اسی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ 400 مسقال چاندی، کہا میرا مہر بھی اس شان کے مطابق رکھیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو مہر میں، تم کیا لینا چاہتی ہو مہر میں؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں، کہتی ہیں آقا اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے یہ لکھوا لیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں رکھی جائے۔ اللہ اکبر، آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش میرے مہر میں رکھی جائے۔ خواہشیں ہوں تو ایسی ہوں، تمنائیں ہوں تو ایسی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی عزیز بننا چاہتا تو صرف ان کی امت کی بات کرتا، حضور خوش ہو جاتے تھے۔ میرے عزیزو آج بھی یہی حال ہے کہ اگر تم امت کا خیال کرو گے تو میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر تم حضور کی امت کے بارے میں بات کرو گے حضور پاک بے انتہا تمہیں نوازنے لگتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ محسوس کیا، جانتے ہیں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت چاہتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ اب حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ مکہ والوں کی تکلیفیں الگ ہیں، تبلیغ اسلام میں آنے والی تکلیفیں الگ ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن حضرت جبرائیل نے یہ سب نہیں کہا کہ ان دشمنوں کو میں اپنے پر سے ہلاک کر دوں گا یا تبلیغ اسلام میں چلنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دوں گا، بلکہ جبرائیل امین نے یہ پیش کیا کہ آقا قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں اپنے پر بچھا دوں گا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی میرے آقا خوش ہو گئے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے، جس نے یہ دعا کی اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ، اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما، اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما۔ جس نے یہ دو دعائیں کی حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ امت کی بھلائی کا خیال کرو۔ حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے، کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے، حضرت فاطمہ آئیں، کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں، میرے آقا آپ سر اٹھائیں۔ حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش ہو جائے۔ حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں، آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی۔ حضور پاک نے سر اٹھا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے، میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں۔ آج بھی اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ، ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کریں گے۔ امت کی بھلائی کا خیال تو کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے لیے فکر تو کرو۔ سیدہ کائنات نے ہمیں یہ مزاج دیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں یہ مزاج دیا۔ ساتھ ہی میں ہر اس بیٹی کو بھی کہتا ہوں جو اپنے باپ کا خیال کرے، اپنے باپ کا خیال نہیں کرتی ہے، وہ سوچے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس قدر خیال فرماتی تھی، ان کے تبلیغی مساعی میں کس طرح سے وہ شانہ بشانہ ٹھہرتی، کبھی اپنی جانب سے کوئی ایسی خواہشات نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئی تھی، بس وہ غلام مانگنے کے لیے۔ جنگ بدر کے قیدی جو غلام بنائے گئے تھے وہ تقسیم کیے جا رہے تھے، وہ بھی مال غنیمت میں تھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے آئی تھی۔ حضرت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہونے کے باوجود گھر کے کام خود کرتی تھی، اتنا کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، چکی پیس کر، روٹیاں بنا کر اور گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں چھالے تھے۔ وہ کس کی بیٹی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج تھوڑے سے کسی مالدار کی بیٹی کو کام لگا دو، جھاڑو لگانے کے لیے کہو، نخرے کرے گی، میرا یہ کام نہیں ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، غربت کی وجہ سے نہیں۔ جس کو جنتی خواتین کا سردار کہا گیا ہو وہ چاہے تو ان کے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں، لیکن باوجود اس کے فقر و فاقہ انہوں نے پسند کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب میں ارشاد فرمایا، فاطمہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے، میں ان کا حق دیے بغیر تجھے کیسے غلام دے دوں؟ جاؤ، جب تھکن زیادہ ہو جائے کام کاج سے 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تھکن دور فرمائے گا۔ اسی کو آج ہم تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، یہ تسبیح فاطمہ حضور کی طرف سے عطا کی ہوئی تسبیح ہے۔ مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھی، لیکن وہ بڑی مالدار تھیں۔ انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں۔ جب ان کو پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے ہی دیانت دار ہیں، تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو اور نفع کما کر کے لے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے اور اتنا نفع ہوا اس مال میں۔ واپس جب آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا، میسرہ تم ہمیشہ محمد پر نظر رکھنا، دیکھتے رہنا یہ کیسی کیسی تجارت کرتے ہیں، کتنا نفع کرتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ خرد برد ہوگا، اس لیے کہ مدد کے طور پر۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، اب پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر، حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر کے اپنا نفع شدہ قافلہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا گھر تھا، بڑا محل تھا۔ جب وہ اوپر سے نظارہ کر رہی تھی، وہیں سے دیکھ کر کے وہ گرویدہ ہو گئی۔
کہ اتنی دور سے دیکھ رہی تھی, قافلہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا لیکن چہرہ محمد سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا. حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے چاند کو بھی اتنا تیزی سے چمکتے نہیں دیکھا جس طرح ملک شام سے یہ لوٹتا ہوا قافلہ محمد کا چمکتا ہوا چہرہ لے کر آ رہا تھا. حضرت خدیجہ کہتی ہیں عجیب حالت تھی, قافلہ تو تجارت کر کے آ رہا ہے لیکن میں نے دیکھا اس قافلے کے اوپر جو دھوپ کا وقت ہے اس وقت آسمان کا ایک ٹکڑا, بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا ہوا آ رہا ہے. جس طرف محمد جا رہا ہے اس طرف وہ ٹکڑا بھی چلتا جا رہا ہے. آگے پیچھے نہ جانے کون سی مخلوق چل رہی تھی. حضرت خدیجہ کا دل یہیں سے بے قرار ہوا. ملک شام سے تجارت کر کے واپس آنے کے بعد, جبکہ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی, انتقال ہو چکے ان کے شوہروں کے, 40 سال کی عمر ہو چکی تھی, شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں تھا. لیکن حضور پاک کے چہرے پاک کو دیکھنے کے بعد, ان کی خصوصیات دیکھنے کے بعد, نفع لیتے ہی آپ نے پیغام بھیج دیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. کہا کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں؟ وہ روئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرویدہ خاتون, ان کا پیغام پہنچتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سے قبول نہیں کیا, اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان اس مسئلے کو رکھا. جناب ابو طالب تھے, سارے پھوپھیاں اور چچا بیٹھے, ان کے سامنے رکھا کہ حضرت خدیجہ کے پیغام نکاح آیا ہوا ہے. سارے لوگوں نے کہا تمہیں پتا ہے خدیجہ پورے مکہ میں طاہرہ کے نام سے جانی جاتی ہیں, سب سے پاکیزہ خاتون. عزت تو ایسی تھی کہ ادنا سے ادنا آدمی بھی اور اونچا سے اونچا آدمی بھی حضرت خدیجہ کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتا, ان کی عزت بڑی تھی. کہا کہ اگر محمد تمہارے لیے ان کی طرف سے پیغام آیا ہے تو قبول کر لو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب بھیجا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مکہ میں سب سے شریف خاتون اگر کوئی ہے تو خدیجہ کا نام ہے. میرے عزیزو, خاتون شریف کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہو, سیدہ کائنات ہو, تو پھر ماں کا عالم کیا ہو سکتا ہے. اللہ کریم نے یہ انتخاب فرمایا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نکاح کو دل و جان سے پسند کیا. نکاح کی تقریب ہوئی. نکاح کی تقریب میں جناب ابو طالب اور حضور کے سارے چچا اور پھوپھیاں بھی شریک ہوئے. خطبہ نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا تھا. وہ خطبہ آج بھی موجود ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے نکاح میں خطبہ ہوا تھا. اس خطبے کے بعد, نکاح مقرر ہونے کے بعد, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شریک حیات, یہ رفیق حیات, یہ محبوب رب العالمین سیدہ خدیجہ حضور کی ایسی وفا شعار خاتون بن کر کے رہی کہ اللہ کی قسم آج بھی پوری روئے زمین پر جو میرے آقا کی اولاد سادات کے نام سے جانی جاتی ہیں وہ کہیں اور نہیں, وہ خدیجہ کی بیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد ہے. حضرت خدیجہ کے بطن سے میرے آقا کی 6 اولاد ہوئیں, 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 6 اولاد کی ماں حضرت خدیجہ ہے. یہ بڑی الفت و محبت کی زندگی گزری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن جب میرے آقا کی عمر پاک 50 سال کی ہوئی اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت تقریباً آپ اندازہ کر سکتے ہیں 25 سال زیادہ تھی, 75 سال کی خاتون تھی. 75 سال کی خاتون, اللہ اکبر, 75 سال کی خاتون کس کو کہتے ہیں؟ عمر کا وہ پڑاؤ جس میں بوڑھا اپنے اعضاء سے مجبور ہو جاتا ہے اور اس کے پٹھے جواب دے جاتے ہیں, چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا ہے. لیکن قسم خدا کی جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3000 فٹ اونچی پہاڑی غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے تھے, کبھی 2 دن تک نہیں آتے تھے, تو 75 سال کی یہ خاتون دن میں 2 مرتبہ پہاڑی پر جاتی تھی کھانا لے کر کے اور اترتی تھی. آج میں بتاؤں, ہم جیسوں کی جوانی میں 1 مرتبہ پہاڑ پر چڑھ کر کے آ جائیں 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں, پیر درد کرتے ہیں. میں سمجھ نہیں پاتا وہ خدیجۃ الکبریٰ کی وفا شعاری کو دن میں 2 مرتبہ اپنے نبی پاک اپنے رفیق حیات کے لیے اوپر جاتی تھی, نیچے آتی تھی. کبھی رسول اللہ پہاڑ سے اتر رہے ہوتے, حضرت خدیجہ گھر کے باہر آ کر کھڑی ہوتی, کڑی دھوپ ہوتی, سورج کی تمازت ہوتی, لوگ چلتے پھرتے کہتے خدیجہ
اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہو؟ کہتی ہاں میرے شوہر پہاڑ سے اتر رہے ہیں، غار ہرا سے آ رہے ہیں۔ اس وقت لوگ کہتے خدیجہ اندر چھاؤں میں بیٹھو، انتظار کرو، ان کے آنے میں کافی وقت ہے۔ خدیجہ کہتی میرا دل گوارا نہیں کرتا میرا شوہر دھوپ میں اتر رہا ہو اور ان کی عورت چھاؤں میں بیٹھی رہے، جب تک وہ دھوپ میں اترتے رہیں گے میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی۔ یہ وفا شعاری ایسی تھی، آپ کو پتا ہے سب سے پہلی وہی قرآن کی جو غار ہرا میں آئی ہے، جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں اگر یہ نہ بتائیں تو ابتدا ہی نہ ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں تھے، غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے، جبرائیل امین آئے قرآن کی آیتیں لے کر اور حضور سے کہا اقرا، حضور نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا۔ وہ کہتے تھے پڑھو، حضور کہتے میں نہیں پڑھوں گا، سینے سے سینہ لگا کر دبوچتے تھے۔ 3 مرتبہ ہوا، چوتھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر آیتیں سب سے پہلے جو آئی ہیں، اسلام کی ابتدا نور الہی کا ظہور ہے، نور الہی کا نزول ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے پہاڑ پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر، جس کو آج بھی جبل نور کہا جاتا ہے، نور کی پہاڑی، جہاں نور اترا، نور کا پہاڑ ہے، اور کس پر اترا؟ جس پر اترا وہ نور علی نور ہے۔ قرآن کی آیتیں آئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں دے کر جبرائیل امین چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی اس کا اثر ایسا تھا، سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے، موٹے موٹے پسینے کے بوند پیشانی سے نکلتے تھے۔ جب رسول پاک تشریف لائے، پہلا واقعہ دیکھا تھا حضور نے، پہلا واقعہ تھا جبرائیل امین اس طرح آیتیں لے کر آئے۔ یہ آیتیں اترنا آسان بات نہیں، قرآن خود کہتا ہے، میرا مولا فرماتا ہے اگر ہم یہ پہاڑوں پر اتار دیتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن قلب مصطفیٰ نے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ رسول اللہ کے دل نے اس امانت کو اٹھایا تھا، لیکن چل کر کے دنیا کا وہ پہلا انسان، دنیا کی وہ پہلی شخصیت ہے جس کو قرآن سنایا میرے آقا نے، وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر آتے ہی فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا، سینے سے سینے لگایا اور اس نے یہ آیتیں اللہ کی طرف سے سنائی، مجھے کمبل اڑاؤ، زمیلونی زمیلونی، بار بار کہتے مجھے کمبل اڑاؤ، سخت ٹھنڈیاں لگ رہی ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی باتیں یاد رکھو، تاریخ میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ڈھارس بندھانے والی، تسلی دینے والی، حوصلہ دینے والی خاتون ہو تو زندگی کمال کی ہے۔ عزیزان گرامی کہتی ہیں اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو اترا ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ ان قریب آپ دیکھیں گے زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر فرما دے گا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائیاں تھی۔ یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مکہ تشریف لائے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اب تاریخ اسلام کی شروعات ہے، تاریخ اسلام کی شروعات ہے۔ اسلام کی تاریخ سے پہلے میں نے اتنا بیک گراؤنڈ بتا دیا، تاریخ بتا دی، حالات بتا دیے، سیاسی حالات، مذہبی حالات، اخلاقی حالات۔ اب جو شروعات ہوئی وہ کہاں سے؟ غار ہرا سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد سب سے پہلے گھر آئے میرے آقا، اور سب سے پہلا مسلمان جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، گھر والی سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی ہیں۔ روایتوں کی تطبیق کے اعتبار سے الگ الگ مفسرین محدثین نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں صدیق اکبر بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، اور حضرت خدیجہ بھی ہیں، حضرت زید بھی ہیں، حضرت بلال بھی ہیں۔ سب کی کیٹیگری کے حساب سے ان کو اول درجے میں رکھا گیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، بچوں میں مولا کائنات۔ بہرحال سب سے پہلا جو اسلام شروع ہو رہا ہے وہ حضرت خدیجہ خود کے گھر سے رسول اللہ نے شروع فرمایا، اور اس کے بعد پھر مکہ والوں کو جمع فرمایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔